आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। कल क्या होगा? क्या टीम के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीद रखी जाए? और क्या साबिक क्रिकेटर्स की तनकीद का मकसद बोर्ड में नौकरी है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। क्या मैच तमाम हुआ? हाँ, मैच तमाम हुआ। क्या पाकिस्तान जीत गया? हाँ, पाकिस्तान जीत गया। क्या ये ख्वाब है? हाँ, ये ख्वाब है। क्या अब एहतसाब होगा? हाँ, अब एहतसाब होगा। क्या ये भी ख्वाब है? हाँ, ये भी ख्वाब है। दोनों हमलों की जीआईटी रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों हमलों में बड़ी मुमासलत है। दोनों बार हमला आवरों की तादाद 11 ही थी और हर बार इन हमला आवरों के साथ 2 सादा कपड़ों में सहूलतकार भी थे, जबकि हर हमले में उनका एक साथी बाहर से उनकी मदद भी करता था। सबसे बढ़कर ये कि हमला आवर गैर मुस्लिम थे, लेकिन पहले हमले में हमला आवर हमारी जैसी शक्लें बनाकर आए थे, इसलिए हम पहचान नहीं सके और वो कामयाब हो गए। जबकि दूसरे हमले में हमला आवर काले काले लंबे चौड़े थे। हमारे मासूम लोग बेचारे डर गए और वो कामयाब हो गए और हम 2 मैच बुरी तरीके से हार गए। अब कल फिर नए 11 का सामना है। क्या होगा? जीत बहुत जरूरी है। जीत के लिए क्या करना होगा? कौम दुआएं भी कर रही है, काले बकरों की कुर्बानी भी दे रही है, लेकिन कुर्बानियां, दुआएं, तमन्नाएं कबूल भी होंगी या ख्वाहिश ही रहेगी, हसरत ही रह जाएगी। आदाद शुमार बताते हैं कि पाकिस्तान आज तक वर्ल्ड कप में लगातार 3 मैच नहीं हारा। अब हमारी टीम अपना तीसरा मैच ही खेल रही है। क्या लगातार तीसरा मैच ना हारने की रिवायत बरकरार रहेगी या इस रिवायत का भी अल्लाह हाफिज? वैसे क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर इससे बुरा वक्त आ सकता है कि कल का जिम्बाब्वे से होने वाला मुकाबला भी बड़ा मुकाबला करार दिया जा रहा है? मैंने पाकिस्तानी टीम की बात की है। एक बड़ी उलझन ये है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम खेल रही है या टीम के नाम पर 15-16 खिलाड़ियों का हुजूम। इसी पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे और अपने पैनल से ये भी पूछेंगे कि क्या किसी तनकीद का मकसद क्रिकेट बोर्ड में नौकरी है और क्या किसी भी तनकीद का कोई असर नजर आ रहा है। प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर चेयरमैन पीसीबी जफर अल्ताफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपका। फॉर्मर क्रिकेटर आमिर सुहेल साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फैसल जावेद मौजूद हैं और स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं अली रजा जैदी साहब। बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। अगर अच्छा खेलेगी तो पहुंच सकती, सलाहियत ही नहीं है उनमें खेलने की, वो बिक गई है। हमें नहीं लगता कि वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंचेंगे। ना उनकी बैटिंग अच्छी है ना उनकी बॉलिंग अच्छी है। बच्चों की तरह खेल रहे हैं, सब के सब नहीं पहुंचेगी। सब फराडी बिके हुए सारे। उम्मीदें तो बहुत हैं, अगर ये अच्छा खेले टीम में एका कर ले जीतेगी हमारी टीम पाकिस्तान। मुझे तो उम्मीद नहीं है। मैच होता है मुल्क के लिए नहीं खेलते हैं, यहाँ पे सट्टेबाजी करते हैं। यहाँ पे उम्मीद रखते हैं कि वो क्वालिफाई हो जाए, दुआ करेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा मौका है कि अपनी सलाहियतों को जाहिर करे, में भी वर्ल्ड कप तक भी जा सके। अच्छी खेल नहीं खेल रहे हैं। जिम्बाब्वे से जीत जा, समझे हम ये फाइनल जीत गए। आमिर सुहेल साहब आपसे शुरू करते हैं। अब क्या हो रहा है और क्या हो चुका है, जरा आगे चल के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये बताइएगा कि कल क्या हो सकता है? अगर जो पहले ये जो गुज़िश्ता प्लानिंग रही है मैचेस में, अगर ये हुई तो, और अगर कोई नई प्लानिंग हो तो वो क्या होगी, क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि थोड़ी सी विकेट जो है वो डिफरेंट होगी। सुनने में ये आ रहा है कि हल्का सा घास छोड़ा हुआ उन्होंने पिच के ऊपर और होपफुली उसमें इतना ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होगा। तो आई थिंक पाकिस्तान को जो है, जो मैं पहले दिन से बात करता आ रहा हूँ, अभी तो वर्ल्ड कप भी नहीं शुरू हुआ था, तब से कह रहा हूँ कि अब आपने जो भी टीम सेलेक्ट कर ली है वो तो कर ली है। अब आपको जो है इन लड़कों से काम लेना आना चाहिए। जो लड़का जिसकी एबिलिटी है उसके मुताबिक उसको रोल देना चाहिए और उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। उनके कंफर्ट जोन में रह के उनको खिला के अच्छी स्ट्रैटेजी बना के ये थिंक टैंक है वो टीम को मैदान में लेके आए। हमारी टीम, मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, 250 से ज्यादा की नहीं है। मौजा ही होगा, आप 300 रन करेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें।
آپ کہہ رہے ہیں زیادہ ایکسپیکٹ نہ کریں, آپ بات بھی مکمل کیجئے گا. آپ کہہ رہے ہیں زیادہ ایکسپیکٹ نہ کریں آپ ٹیم سے, لیکن ایک جو یہ بڑی بحث ہو رہی ہے اس حوالے سے کہ 4 بولرز اور 1 آپ کا ایکسٹرا بیٹسمین, یا پھر 5 اسپیشلسٹ بولرز اور 1 اسپیشلسٹ وکٹ کیپر, اس حوالے سے بہت بات ہو رہی ہے. تو اس میں جیت کا فارمولا دونوں میں سے کس میں ہے؟ دیکھیں میں تو 5 بولرز کی طرف ہی جاؤں گا, کیونکہ اگر آپ کے بیٹسمین جو اگر آپ 7 بھی کھلاتے ہیں, اگر 8 بھی کھلاتے ہیں تو آپ 250 بمشکل کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے آپ 5 بولرز کھلا کے اگلوں کو آؤٹ کرنے کی اسٹریٹجی بنائیں کم سے کم سکور کے اوپر, تاکہ آپ کے بیٹسمین آرام سے وہ کر تو لیں. آپ تھوڑا سا آگے تو بڑھیں اس ٹورنامنٹ میں. ٹھیک ہے, لیکن جو ایک اور بات یہ کہ جو کوچ ہیں, بیٹنگ کوچ ہیں پاکستان کے گرینڈ فلاور, وہ سابق کرکٹر رہے ہیں زمبابوے کے اور کوچ بھی, اور جو زمبابوے کے کوچ ہیں ڈیو واٹمور, وہ پاکستانی کوچ بھی رہے ہیں. تو ابھی جو آپ بتا رہے تھے, کیا اس صورتحال میں ٹیم پر یا ٹیم کی جو پلاننگ ہے وہ اس پہ کچھ اثر انداز ہو سکتی ہے؟ چونکہ کہا جا رہا ہے کہ جو ڈیو واٹمور ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹیم کی جو پاکستانی ٹیم کی کمزوریاں ہیں نا, ان سے وہ بخوبی واقف ہیں. تو فائدہ پہنچ سکتا ہے کچھ زمبابوے کو اس کا؟ دیکھیں انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ ہر میچ جو ہے آلموسٹ ٹیلی ویژن کے اوپر آتا ہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کو انٹرنیشنل میچ دیکھنے کو ملتا ہے. تو جو پلیئرز بھی ہیں, کوچز بھی ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ, ان کو پتہ ہے کون سا پلیئر جو ہے کہاں پہ ویک ہے, کون سا پلیئر جو ہے کہاں پہ تگڑا ہے. ہاں دونوں کی طرف سے یہ چیز ہو سکتی ہے کہ مائنڈ سیٹ جو ہے کہ اگر ٹیم پریشر میں ہو تو ڈریسنگ روم کا ماحول کیا ہوتا ہے اور وہاں سے کیا ایڈوانٹیج لیا جا سکتا ہے, یہ تو بات ماننے میں آ سکتی ہے. لیکن جو اسٹریٹجیز ہیں وہ انڈرسٹوڈ ہی ہوتی ہیں. آپ نے کس کے خلاف کیا پلاننگ کرنی ہے اور کس کی ویکنسز کو کس طرح ایکسپلوئٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا زیدی صاحب, کہا جا رہا ہے کہ جارحانہ حکمت عملی ہونی چاہیے, تو کیا خیال ہے وہ جارحانہ حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ پاکستان زمبابوے کے ساتھ اب تک 47 میچز کھیل چکا ہے ون ڈے, جس میں سے صرف زمبابوے 3 میچز میں جیتا ہے. تو ان نتائج کو دیکھتے ہوئے کل کے میچ کے حوالے سے نتیجہ اس کی اچھی امید رکھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں پہلی جو ایگریسو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ رائٹ آرم لیگ اسپنر کو ضرور کھیلنا, یاسر شاہ. ٹھیک, یہ آپ کی ایگریسو اسٹریٹجی ہوگی. آپ اگر 1992 میں دیکھیں تو آپ نے وہاں سے مشتاق سے کام لیا, حالانکہ اقبال سکندر ایک اور 2 لیگ اسپنر کے ساتھ آپ ورلڈ کپ کھیلے تھے. تو آپ یہاں پہ یاسر شاہ کو ضرور کھلائیں. مجھے 1998 میں عامر سہیل بھی وہاں پہ تھے, زمبابوے جانے کا اتفاق ہوا, اور میں نے وہاں پہ بھی دیکھا جب مشتاق احمد گیند کرتے ہوتے تھے کہ زمبابوے کے جو بیٹسمین ہیں وہ لیگ اسپنر کو اچھا نہیں کھیل سکتے. تو جس وقت آپ کو تو پہلے ویسٹ انڈیز کے خلاف بھی ان کو کھلانا چاہیے تھا, ویسٹ انڈیز بھی اچھا نہیں کھیلتی, تو اب کم از کم کل اس کو ضرور کھلائیں. یہ آپ کو ایک یاسر شاہ کا چانس بنتا ہے, میرا خیال ہے اس کو کھیلنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات جو کہی جا رہی ہے کہ جو فائٹنگ سپرٹ ہے نا وہ اس وقت کھلاڑیوں میں کم ہے یا بہت ہی کم ہے, اور اس حوالے سے بھی تنقید کی جا رہی ہے بہت زیادہ. تو کیا خیال ہے کہ جو فائٹنگ سپرٹ ہے یہ کیسے بحال ہوگی؟ اس کو کون بحال کرے گا؟ یہ کوچ کرے گا, یہ کیپٹن کرے گا, یا اتنے سارے جو لوگ گئے ہیں ان کے ساتھ ایک سائیکیٹرسٹ کو بھی بھیج دیں وہ کرے گا؟ دیکھیں اگر آپ یہ سائیکیٹرسٹ کا ذکر کریں تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اگر آپ 1996 کی آسٹریلین کرکٹ ٹیم دیکھیں تو ایک سائیکالوجسٹ ٹیم کے ساتھ لازمی ہوتا تھا, ایک پی آر کا آدمی, ایک سائیکالوجسٹ. تو یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے اگر ایک سائیکالوجسٹ کو ٹیم کے ساتھ ایڈ کر دیا جائے جو کہ ٹیم کے تو کہہ رہے ہیں نا وہ ایک دوسری ٹیم کا بڑا سکور دے کے لگتا ہے ایسے کھلاڑیوں نے ہتھیار ڈال دیے وہیں اپنے. نہیں, میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے 2 میچ ہارنے کے بعد ہم سارے لوگ پاکستانی ایز اے نیشن ڈاؤن ہیں, مگر یہ ہے کہ اگر اگلے 2 میچوں کے اندر ٹیم اچھی پرفارمنس دے دے تو اٹ ول لفٹ اس ٹو. ٹھیک ہے. اچھا فیصل, یہ جارحانہ حکمت عملی کیا ہونی چاہیے, کیسی ہونی چاہیے؟ چونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ 92 کے ورلڈ کپ میں عمران خان کھلاڑیوں کو نصرت فتح علی خان کی قوالیاں سناتے تھے. تو اب نصرت فتح علی خان تو رہے نہیں, ہاں راحت فتح علی خان ہے, لیکن وہ تو گاتے ہیں دل تو بچہ ہے جی تھوڑا کچا ہے جی. ہاں دیکھیں جس طرح ہمارے دھرنوں میں یا جلسوں میں جذبہ حب الوطنی بیدار کرنے والے کچھ قومی گیت ہیں ان کا اثر تو ہوتا ہے, لیکن عمران خان ایک بہت ڈفرینٹ لیڈر تھے. ہوا یہ کہ 92 میں بھی آپ شروع میں سارے میچز ہار گئے تھے, بٹ لیڈر کا وہاں رول بنتا ہے کہ ٹیم آپ کی نیچے جا رہی ہو, کس طرح سے آپ نے لفٹ کرنا ہے ایک دم سے ٹیم کو. مجھے یاد ہے ایک میچ میں ٹاس ہوا تو عمران خان نے کارنر ٹائیگر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور کہا کہ آئی ڈونٹ کیئر اف مائی بوائز لوز اور ون ایز لانگ ایز دے پلے لائک کارنر ٹائیگرز, ایز لانگ ایز دے فائٹ. اگر آپ فائٹ کریں آپ کی باڈی لینگویج میں وہ نظر آنا چاہیے جو کہ اب تک 2 میچز میں نظر نہیں آیا. وہ ایگریسونیس ہونی چاہیے, اور پھر ٹیم کا جو کمبینیشن کھلاتے ہیں اس سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی ڈیفینسو ہے یا ایگریسو ہے. جس طرح سے انہوں نے بالکل ٹھیک کہا
کہ لیگ اسپنر اور اسپیشلسٹ وکٹ کیپر کو کھلانا بہت ضروری ہے. سرفراز کو آپ شو کرتے ہیں اور جب ٹاس ہو رہا تھا وہاں کپتان کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کانفیڈنس لیول کیا ہے, اس کی باڈی لینگویج کیا ہے. اب آپ نے کیپٹن کی بات کی ہے نا, تو ظفر الطاف صاحب آج مصباح الحق نے یہ کہا کہ اگر مجھے سپورٹ کیا جائے نا تو میں جیت کر دکھاؤں گا. تو کیا مصباح کو وہاں پر سپورٹ نہیں مل رہی ہے؟ چونکہ قوم تو یہاں سے دعائیں کر سکتی ہے نا کہ یہ جیت کر آئیں, اور وہ کر رہی ہے. تو یہ کون سی سپورٹ چاہ رہے ہیں, کس کی سپورٹ چاہ رہے ہیں مصباح الحق؟ کپتان اپنی سپورٹ آپ کریٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے جی. دس گیم از اے گیم آف میرٹ. اس میں پری ڈٹرمنیشن کوئی نہیں ہوتی. ایز یو پلے دا گیم یو ریڈ دا گیم اینڈ یو میک ایڈجسٹمنٹس اکارڈنگلی. اس میں کوگنیٹو ایبلٹیز کی بہت ضرورت ہے جی. پرسیپچول ایبلٹیز اینڈ کوگنیٹو ایبلٹیز کی بہت ضرورت ہے. اس میں آپ کے پاس اب لیپ ٹاپ تو سب کو آپ نے پکڑا دیا کوچز کو. ارے بھائی انہوں نے ان کو بتایا بھی ہے کہ زمبابوے کے کون سا بیٹسمین کدھر ویک ہے, کیسے گیم کھیلتا ہے, کیا شاٹ کھیلتا ہے, کیا نہیں کھیلتا. لیپ ٹاپ کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج تو یہ ہے, یہ کوئی ڈیکوریٹو پیس تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے اور آپ اس کو دکھا رہے ہیں سب کو کہ میرے پاس لیپ ٹاپ ہے. بھائی آپ لیپ ٹاپ کا انالیسس تو کر کے دیکھیں. ٹریویا بھی کرتے ہیں لوگ, کرکٹ ٹیمز شام کو ٹریویا کی بھی باتیں کرتے ہیں اور ٹریویا میں بڑے امپورٹنٹ میسیجز پاس آن کرتے ہیں. جو 99 ورلڈ کپ تھا, میں اس کا مینیجر تھا, اس میں ہم ہمیشہ میچ ایک رات پہلے کھانا ٹیم کا کرتے تھے ان اے ریسٹورینٹ آف دیئر چوائس. اس میں وہ چوائس دیتے تھے اور وہ چوائس ہم ان سے لیتے تھے. ٹھیک. اور ادھر ایک دو ایڈوانٹیجز ہوتے تھے, ایک تو اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس. یہاں پر تو کرفیو ہے. کمال ہے کرفیو گائے کے لیے, یہ کوئی اریسٹڈ انڈیویجولس ہیں بھائی. آپ کمال ہے, آپ کو پیس آف مائنڈ دینا ہے پلیئرس کو. پیس آف مائنڈ کئی طرح سے ہو سکتا ہے. جرمانے ہو رہے ہیں پلیئرس کو, لیٹ آنے پر جرمانے ہو رہے ہیں. کمال ہے, وہ تو ہٹلرین ٹاپ کانسیپٹس ہے نا, کہ ہٹلر کی طرح آپ نے فائن کر دیا. آپ نے کہا کہ میں کیونکہ یہاں پہ ہٹلر آیا ہوں, میں ایڈمنسٹریشن ہوں. مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن میں بہت ڈفرینس ہے. جی ٹھیک ہے نا. ٹھیک. ان کو تو نئی مینجمنٹ کانسیپٹس ہی نہیں پتا کہ سبسیڈیارٹی کیا ہوتی ہے, ڈسٹریبیوٹیڈ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے. ہر ٹیم کے اندر ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک آدھا پلیئر ایسے ہوتا تھا جو ڈیفیکلٹیز آئرن آؤٹ کرنے کے لیے رکھا جاتا تھا. ٹھیک. بوتھ ایٹ دا کالج لیول, ایٹ دا یونیورسٹی لیول, ایز ویل ایز ایٹ دا پاکستان لیول. یہ نہیں ہوتا تھا کہ سب سورما ہیں اور سب اکھڑ باز ہیں اور یہ ہے وہ, یہ نہیں ہوتا تھا. اس میں کلیکٹیونیس کی بھی ایک, یہ بڑی عجیب سی پیراڈاکسیکل گیم ہے. اٹس این انڈیویجول گیم اینڈ یٹ اٹ از اے کلیکٹیو گیم. انڈیویجول سپورٹ ہے کلیکٹیوزم, اور پھر کلیکٹیوزم کا پیراڈاکسیکل یہ ہے کہ انڈیویجولس کو پرفارمنس کرنے کی اجازت ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ گراؤنڈ کے باہر نا یہ سارے ہیرو ہیں اور گراؤنڈ کے اندر یہ سارے زیرو ہیں. لیکن آپ نے جو بات کی, یہ ناکامیوں کی وجوہات اگر ہم تلاش کریں گے ہمیں گراؤنڈ کے اندر ملیں گی یا گراؤنڈ کے باہر؟ آپ نے سائیکیٹرسٹ کی بات کی. سائیکیٹرسٹ نہیں چاہیے, سائیکالوجسٹ چاہیے. سائیکیٹرسٹ مینز دیٹ دیر از اے اسٹرکچرل ڈیفیکلٹی ان دا برین. ٹھیک. سائیکالوجسٹ از ناٹ لوکنگ ایٹ اسٹرکچرل ڈیفیکلٹیز, ہی از لوکنگ ایٹ سوشل ڈیفیکلٹیز. جی ٹھیک. بالکل. تو ہم نے ایک سٹیج پہ یہ کیا تھا کہ بائی چانس ایک بندہ آیا, اس نے کہا کہ میں موٹیویشن کرنا چاہتا ہوں, میں سائیکالوجسٹ ہوں. ہم نے کہا آ جاؤ ٹیم کے ساتھ کرو, اور ہی ورک ود دا ٹیم. یہ بری بات نہیں ہے. انگلینڈ کی 99 سیریز میں یہ ہم نے 2-3 پلیئرس کے ساتھ کیا. ٹھیک ہے. ایک پلیئر کا ایسا تھا جس کی بیوی سائیکالوجسٹ. ٹھیک ہے. ویری گڈ سائیکالوجسٹ. سو وی یوز ٹو سینڈ دیٹ پلیئر ہوم اینڈ رنگ دیٹ لیڈی اپ اینڈ آئی کوڈ سے ٹیل ہر کہ اس کی یہ پرابلمز آ رہی ہیں, پلیز لک آؤٹ. سر وہ جو ناکامی کی وجوہات کی بات ہو رہی تھی نا کہ وہ ہمیں گراؤنڈ کے اندر ملیں گی یا باہر ملیں گی, لیکن ایک وجہ فیصل پرویز رشید صاحب نے بھی بتائی ہے کہ جو کرکٹ کی تباہی ہے نا اس کے ذمہ دار نواز شریف نہیں ہیں, وہ عمران خان ہے. جب سے عمران خان نے کرکٹ چھوڑی ہے نا تو یہ زوال کا شکار ہو گئی ہے, زوال شروع ہو گیا اس کرکٹ کا. کیا کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ صرف کرکٹ کی تباہی کے ذمہ دار نواز شریف نہیں ہے, پورے ملک کی تباہی کے ذمہ دار نواز شریف ہے, ہر ادارے کے. کرکٹ تو ایک ادارہ ہے نا, پی سی بی, واپڈا, او جی ڈی سی ایل, جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے ادارے ہیں ان سب کی تباہی کے ذمہ دار نواز شریف ہیں. اس وقت ہم کرکٹ پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک سیکنڈ, کہا یہ جاتا ہے کرکٹ پہ آتے ہیں, کہا یہ جاتا ہے کہ 92 کے ورلڈ کپ کے بعد عمران خان نے یہ وہ چاہتے تھے, ان کی خواہش یہ تھی کہ جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے نا اس کا سٹرکچر تبدیل کیا جائے, وہیں سے خرابی شروع ہوئی ہے. ڈومیسٹک کرکٹ کا سٹرکچر بالکل ہمارے ہاں ٹھیک نہیں ہے. عمران خان صاحب 12 دفعہ اس چیز پہ زور دے چکے ہیں, اور عمران خان صاحب نے ابھی بڑا کچھ کرنا ہے اس ملک کے لیے. سر خرابی وہیں سے وہ کیا گیا جو وہ چاہتے تھے, خرابی وہاں سے شروع ہوئی ہے نا. میں ذرا سا آتا ہوں, یہ جو آپ نے ان کے بیان کی بات کی ہے, کرکٹ بورڈ کا جو انہوں نے حال کیا, آپ کو یاد ہوگا 1992 میں یہی نجم سیٹھی صاحب تھے, انہوں نے
ایک اخبار میں آرٹیکل لکھا تھا ٹیم کے حوالے سے، اور اس میں خاص طور پہ تنقید کا نشانہ بنایا تھا انہوں نے عمران خان کو کہ یہ ٹیم کچھ نہیں کر سکے گی، یہ ٹیم جو ہے فارغ ہے، اس کے کپتان فارغ ہے، سلیم ملک کو کیپٹن ہونا چاہیے، وسیم اکرم کو وائس کیپٹن ہونا چاہیے. یہ نجم سیٹھی کی لیول آف انڈرسٹینڈنگ تھا کرکٹ کا، جن کے حوالے انہوں نے آج کرکٹ کی ہوئی ہے، یہ ان کا لیول ہے. لیکن میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ڈومیسٹک کرکٹ کی میں جو اسٹرکچر تبدیل ہوا وہیں سے خرابی شروع ہوئی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں ثقلین مشتاق ہیں، وسیم اکرم ہیں، وقار یونس ہیں، مشتاق احمد ہیں، عامر سہیل ہیں، سعید نذر، ان جیسے کھلاڑی پر سامنے کیوں نہیں آئے؟ میں عامر سہیل صاحب سے اس پہ بات کر لوں. عامر سہیل صاحب چلے مان لیتے ہیں کہ جو پرویز رشید صاحب نے ان کا بیان سیاسی ہے عمران خان کے حوالے سے، لیکن ایک سابق کرکٹر کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کرکٹ کا زوال کہاں سے شروع ہوا ہے؟ 92 کے بعد سے؟ آئی تھنک 92 میں جب آپ نے جاوید میاں داد کو کپتان چینج کیا تھا اور ان کی جگہ وسیم اکرم کو کپتان بنایا، اس کے بعد آپ کی کرکٹ کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 4-5 سال میں آپ کے 7-8 کپتان ڈریسنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد یہ میوزیکل چیئر چلنی شروع ہو گئی، اور جب بھی ایک بندہ کپتانی کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ کنسپائر کرتا رہتا ہے کہ دوسرے کو ناکام کس طرح کیا جائے، دوبارہ سے کیپٹنسی کس طرح حاصل کی جائے. ہمارا جو ٹیم کا فوکس تھا وہ بالکل جو ہے وہ کرکٹ سے ہٹ گیا تھا، وہ اپنے جو پرسنل گینز تھے اس کے اوپر آ گیا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو ڈومیسٹک کا سٹینڈرڈ ہے وہ گریجولی بہت زیادہ نیچے آیا. اس میں آپ کو بلیم گیم نہیں کرنی، آپ نے چیزوں کو ریئلائز کرنا ہے کہ آپ نے کیا کیا غلطیاں کی اور کن کن وجوہات سے آپ کی کرکٹ یہاں پہ آئی. آپ کے ڈومیسٹک کرکٹ میں پیسہ نہیں تھا، آپ فرسٹ کلاس پلیئروں کو پیسہ نہیں دیتے تھے، ڈپارٹمنٹ والے آپ کو پیسہ دیتے تھے، وہ بھی آپ نے کرکٹ ڈائلیوٹ کر دی. اس کے بعد جو ریجنل کرکٹ ہے انہوں نے اپنا سٹینڈرڈ اوپر نہیں کیا. آج آپ کو جو ہے کوئی پلیئر نظر نہیں آتا جس کو اٹھا کے پاکستان کی طرف سے کھلا دیں. ٹھیک، کس کے کہنے پہ ڈائلیوٹ ہوئی وہ آپ نے جو بھی کہا؟ دیکھیں ڈائلیوٹ جو آبویسلی جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے لوگ، دیکھیں جب آپ ایک بندہ جس طرح ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب ہیں، یہ پاکستان کرکٹ کے ساتھ اتنی دیر انوالو رہے ہیں، خالد محمود صاحب رہے ہیں، توقیر زیا ہیں، عارف عباسی صاحب ہیں، ایسے لوگوں نے پاکستان کرکٹ کو بہت اوپر لے کے گئے. لیکن جب آپ نووسز کو لا کے بٹھائیں گے، جب وہ ادھر سے بھی مشورہ لیں گے، ادھر سے بھی مشورہ لے کے سب کو انکارپوریٹ کر کے سب کو خوش کرنے کے لیے فیصلے کریں گے تو اس میں پھر نقصان ہی نقصان ہے. آپ کو فوکس یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ جیسے جو باقی سابق کرکٹرز ہیں وہ چینل پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر تنقید شروع کر دیتے ہیں. تو سر ذرا یہ بھی کلیئر کریں کہ آپ کی اس تنقید کا مقصد کیا ہے؟ کیا بورڈ میں نوکری کا حصول ہے؟ چونکہ نجم سیٹھی نے اسپیشلی آپ کے حوالے سے تو انہوں نے یہ بات کی کہ یہ جو آپ غم و غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں نا اور آپ یہ شدید تنقید کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جاب کی جو درخواست تھی نا وہ کنسیڈر نہیں کی جا سکی آپ کی. یہی وجہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو کرکٹ بورڈ میں مجھے بہت دفعہ جابز آفر کی گئی ہیں، لیکن میں نے کیٹیگوریکلی سب کو منع کیا کہ یہ جو لوگ پاکستان کرکٹ کو جنہوں نے نقصان پہنچایا ہوا ہے ان کے ساتھ میں کبھی بھی کام نہیں کروں گا، کیونکہ یہ گلٹی ہیں پاکستان کرکٹ کے. اور اگر آپ ان کو بٹھائے رکھیں گے، آج خود نجم سیٹھی نے کہا کہ 15 سال سے پاکستان کرکٹ کا بیڑا غرق ہوا ہے. جب یہ آئے تو انہوں نے احتساب کیوں نہیں کیا ان لوگوں کے ساتھ؟ ان سارے غلط لوگوں کو انہوں نے اپنے ونگز کے اندر چھپا لیا. بات یہ ہے کہ ذکا اشرف صاحب آئے، انہوں نے پہلے دن کرکٹ بورڈ میں آنے کے بعد میرے سے میٹنگ کی اور ہی آفرڈ می جابز. میں نے کہا نہیں کرنی. یہ نجم سیٹھی صاحب جو کہہ رہے ہیں، میں نے تو چیلنج کیا ہوا، آپ اپنے پروگرام میں بلا لیں، میرے پاس سارے ثبوت موجود ہیں. نہ میں کبھی آپ مجھے یہ بتائیں پارس کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں ایک ڈائریکٹر جو ہے وہ 3.5 سے 4 لاکھ روپیہ لیتا ہے. یہاں پہ آپ ایک پروگرام 2 دن کی کامنٹری کرتے ہو، آپ کو 4-5 لاکھ روپیہ مل جاتا ہے. کوئی پاگل کا بچہ ہے کہ اس کرکٹ بورڈ میں جائے گا پاگل خانے میں جس سے پاکستان کرکٹ کا بیڑا لیکن ایک بات آپ کے بارے میں تو انہوں نے بتا دیا، لیکن ظفر الطاف صاحب میں چاہوں گی اس پر آپ بھی ذرا، آپ ذرا چیئرمین رہ چکے ہیں، آپ کو بھی زیادہ پتہ ہے. اب نجم سیٹھی صاحب نے عامر سہیل صاحب کے حوالے سے تو کہہ دیا کہ ناٹ فٹ فار پی سی بی. تو کیا نجم سیٹھی صاحب فٹ ہیں وہاں پہ بورڈ کے لیے؟ دیکھیں I know Amir very well. I have known him socially and otherwise in cricket terms also. There are very few sons who have the ability and the courage to state what he has been stating. I go back to Sharjah where he had the courage to tell the captain that you have done a wrong thing by batting first because there's only one batsman and I am the only batsman over there. And it is astonishing کہ کیا اس کے ساتھ انہوں نے ان کا بیہیویئر. سر نجم سیٹھی کا، نجم سیٹھی صاحب کو کرکٹ کا کچھ نہیں پتا، پلیز انڈرسٹینڈ دس. اور ان کو سوشل سسٹمز کا بھی نہیں پتا.
Social systems are totally different. सब वो क्यों हैं? वो इसलिए है कि desire and temptation to head a powerful body is so great that you have the world at your feet, you can travel anywhere you want to. ایک بندے کا صرف ایک بندے کا میرے پہ بہت تنقید ہوتی کہ آپ کاردار کا مینشن کرتے ہیں. بورڈ آف اکاؤنٹس دیکھ لیں بورڈ کے, اگر ایک پی آئی اے کا ٹکٹ یا کسی ایئر لائن کا ٹکٹ باہر کا دکھا دیں یا کسی ہوٹل کا بل مجھے دکھا دیں کاردار کا, میں مان جاؤں گا, اپنے پیسے خرچ کرتا تھا. ٹھیک, یہ بات یہ ہے کہ یہ اٹ از ناٹ اے پلیس where you can run riot with the money which belongs to the public and which is emotionally involved with the public. Cricket تو emotionally involved ہے. بالکل ایسے ہی. اور یہ بات ٹھیک کہتے ہیں, یہ تہمت لگانا کہ یہ بھی نوکری مانگتا ہے فلانا بھی نوکری مانگتا ہے, بھائی where is the... سر آپ نے بھی ایموشنز کی بات کی, قوم کے ایموشنز کے ساتھ کھیلنے کا ذمہ دار کون ہے؟ اور کیا ہم یہ سمجھیں کہ پی سی بی کو دو لوگ چلا رہے ہیں, شہریار خان اور نجم سیٹھی؟ مشکل تو یہ دونوں لوگ ہیں ادھر لیکن چلا نہیں رہے. They are what are called oxymorons. Have you been familiar with the word? It is the concept of intellectual idiots. ٹھیک ہے, they are oxymorons in cricket. They may be very well linked with other things in life, but so far as cricket is concerned, they have no option in that game. یہ تو ایک فیلا چلتا ہے, اس کے بعد دوسرے فیلے کی ہمیں سوچنی پڑتی ہے. پھر as you go along in the match, you decide how you're going to handle. The captain has to do the needful. It is entirely a game which is over there. What is he doing there? What is he doing anywhere? وہ تو اگر آپ نے لگ رہا $40,000 آپ دے رہے ہیں کوچز کو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیوں صحیح ہے جی. Is it money at the discretion of these PCB oxymorons to give it to anybody they want? Why can't you find local coaches? یہ تو کوشچن مارکس ہیں. دیکھیں میں کوشچن مارک اس طرح کرتا ہوں ان کے اوپر. ٹھیک ہے. If you are inferior, you are capable of improvement. ٹھیک. But if you have inferiority complex, you are not going to improve. اچھا زیدی صاحب, اسی بات کو میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی, لیکن کیا وجہ ہے کہ کرکٹ بورڈ پر جو پیٹرن ان چیف ہے اس کی جو بھی وزیر اعظم ہے اس کی خصوصی نظر ہوتی ہے. اب اگر ہم شروع کریں میاں نواز شریف سے, تو انہوں نے وہ مجیب الرحمان کو بنایا جو سیف الرحمان کے بھائی تھے, پی سی بی کا چیئرمین. پھر جنرل مشرف آئے, انہوں نے جنرل توقیر ضیاء کو بنایا اور نسیم اشرف تھے. پھر زرداری صاحب آئے, انہوں نے اعجاز بٹ کو بنایا اور ذکا اشرف صاحب کو بنایا. اب نواز شریف صاحب ہیں تو نجم سیٹھی. یہ کیا کرائٹیریا کیا ہے, ذاتی وفاداریاں یا پھر پروفیشنلزم؟ دیکھیں 1992 میں مجھے آسٹریلین کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو انٹرویو کرنے کا موقع ملا. ان کا نام تھا ایلن کرامپٹن, اور مجھے اس وقت پتہ چلا کہ آسٹریلیا میں جو چیئرمین آف دا کرکٹ بورڈ ہوتا ہے وہ مینجمنٹ ایکسپرٹ ہوتا ہے, ضروری نہیں کہ وہ کرکٹر ہو. میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں بھی اسی طرح کے تجربے ہونے چاہیے. تجربے ہونے چاہیے. یہ ذاتی وفاداریاں ہیں یا پروفیشنلزم کی بیسس پہ لگاتے ہیں؟ تجربے تو ہیں. نہیں, they come through a process. They come through a process. The important part is that even if he is a management expert, he has served grade cricket, he has served state cricket, he has served the team in various formats. Col Hoy was the umpire in the match, which was a tied match between West Indies and Australia. Way back, Frank Worrell jab kaptan tha. ٹھیک. وہ ہمارا ہوسٹ تھا when we were there in 1992. وہ پریزیڈنٹ بھی ہوا. لیکن آئی ہوپ آپ بات سے ایگری کریں گے کہ یہاں پر جنہیں انہوں نے سرو کرنا ہوتا ہے نا, یہ انہی کی وجہ سے آتے ہیں یہاں پہ. تو کرائٹیریا بالکل آبویس ہے. آپ کہتے ہیں, وہ کپتان صاحب کہتے ہیں کہ نجم سیٹھی کو 2013 کی خدمات کا صلہ ملا ہے, لیکن نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیڑا غرق ہوا ہے نا کرکٹ کا 7-8 سال میں ہو جائے گا. دینے چاہیے انہیں 7-8 سال. نجم صاحب کو کرکٹ کا کچھ بھی نہیں پتا. نجم سیٹھی صاحب نے دھاندلی میں جو سروسز دی تھیں میاں نواز شریف صاحب کو, اس کے بدلے انہیں اس عہدے پہ لایا گیا ہے, ان کو کرکٹ دی گئی ہے, اور کوئی وجہ نہیں. کرکٹ کا انہیں کچھ نہیں پتا, کچھ بھی نہیں پتا. آپ اگر اپنی ٹیم کو دیکھیں اس وقت جو پرفارمنس ہے ٹیم کی ورلڈ کپ کے اندر, یعنی کہ آپ ایک ٹیم تیار کرنی تھی ورلڈ کپ کے لیے. نجم سیٹھی صاحب جب آئے, ان کے پاس کافی ٹائم تھا, یہ بہت کچھ کر سکتے تھے, لیکن آپ دیکھ لیں ابھی کہہ رہے ہیں 7-8 سال چاہیے. بیڑا غرق بہت زیادہ ہو گیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد صحیح ہو جائے گا. اگر دینے چاہیے پھر ان کو تو فل فور استعفیٰ دینا چاہیے نجم سیٹھی صاحب کو. کرکٹ سے اپنے آپ کو الگ کریں, ان کا کوئی کام نہیں ہے کرکٹ میں. یہ صرف انہیں تحفہ ملا ہے جو انہوں نے دھاندلی میں ساتھ دیا ہے نواز شریف کا, اس کا تحفہ ملا ہے.
لیکن جب ہم کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس کے اوپر دیکھتے ہیں تو یہ بجا بات ہے. آپ نے شہریوں کے کامنٹس بھی چلائے, میڈیا پہ بھی تبصرے ہو رہے ہیں, بڑا ٹیکنیکل انالیسس بھی ہو رہا ہے, آپ کے سامنے ہے. فیصل میں بریک لے لوں, نظم شیٹی کے حوالے سے ذرا آگے بات بھی ہوگی, اور ساتھ ساتھ انتخاب عالم ہیں, ہارون رشید ہیں, ذاکر خان ہیں, شکیل شیخ ہیں, اور بھی بہت سے نام ہیں. یہ لوگ کرکٹ بورڈ کے لیے اہم کیوں ہیں, ضروری کیوں ہیں, کہ ان کے بغیر چل نہیں سکتا؟ اس پہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا عامر سہیل صاحب, بولڈ ڈیسیشنز لینے میں آپ کے خیال میں کیا قباحت ہے؟ اگر کوئی سینئر کھلاڑی ہے اس کو سائیڈ لائن کیا جا سکتا ہے اگر اس کی کارکردگی ایسی نہیں ہے, یا آپ کے خیال میں یہ بڑا مشکل کام ہے اس وقت میں؟ دیکھیں مشکل کام تو نہیں ہے. آپ نے دیکھیں آپ نے سنسیئرلی ہو کے, اور جو آپ کی ٹیم کے لیے بہتر ہے, جو آپ کے لیے یوٹیلیٹی پلیئر لے کے آ سکتا ہے, آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. اور آپ نے ریسنٹ فارم کو بھی کنسیڈریشن میں رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایکسپیرینس بہت ضروری ہے, اس کا سبسٹیٹیوٹ کوئی نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ فارم میں نہیں ہیں تو پھر آپ ٹیم کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں. تو اس میں جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے, اگر آپ اپنی ٹیم اور ملک کو سامنے رکھ کے کریں گے تو پھر آپ کے فیصلے صحیح کریں گے. اور یہ بولڈ ڈیسیجن نہیں ہوتا جی, یہ انٹیلیجنٹ ڈیسیجن ہوتے ہیں. بولڈ اس میں دلہری کا کیا کام ہے؟ آپ نے جو ٹیم کے لیے بہتر ہے وہ کرنا ہے. سر 2 میچز آپ دیکھ چکے ہیں پاکستان کے, آپ کے خیال میں کسی سینئر کھلاڑی کو سائیڈ لائن ہونا چاہیے تھا؟ اور اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو اب تک کیوں نہیں ہوئے پھر یہ کوئی انٹیلیجنٹ ڈیسیشنز جو ہیں کیوں نہیں لیے جا سکے اب تک؟ عامر سہیل صاحب. دیکھیں میرا جہاں تک خیال ہے کہ تھوڑا سا کنفیوژن ہے, کیونکہ آپ کے جو ینگسٹرز ہیں وہ بھی کوئی اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہے. پھر ٹیم سلیکشن اس طرح کی ہوئی تھی کہ آپ لمیٹڈ تھے, آپ کے پاس ایز این اوپنر تھرڈ آپشن بھی کوئی نہیں ہے, پلس آپ کے پاس کوئی آل راؤنڈر نہیں ہے, آپ کے پاس 5واں یا 6واں ایسا بالر نہیں ہے کہ جو آپ کو تھوڑا بہت بھی کام کر دے. اس کی وجہ سے آپ کا ٹیم کا بیلنس ٹوٹلی آؤٹ ہوا ہے, اسی لیے آپ عمر اکمل کو وکٹ کیپنگ کرا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے سے سوچنی تھی. آپ 2 سال سے لگے ہوئے ہیں, آپ نے ٹائم ویسٹ کیا. آپ کو ریپلیسمنٹس رکھنی چاہیے تھی. جب آپ کو پتا چل گیا سعید اجمل کے اوپر جو ہے, آپ کو پتا لگ جانا چاہیے تھا ان کا بہت زیادہ بینڈ آ رہا ہے, تو آپ کو آگے کا سوچنا چاہیے تھا. آئی تھنک لمیٹڈ سوچ تھی جس کی وجہ سے اب آپ کو مصیبتیں پڑ رہی ہیں. ٹھیک. عامر سہیل صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم نے بات کی تھی, اب آپ کے حوالے سے تو کہا جا رہا تھا نا کہ آپ نوکری چاہ رہے تھے بورڈ میں, وہ نہیں مل سکی. لیکن کیا خیال ہے جو کچھ نام لیے گئے, جیسے انتخاب عالم ہے, ہارون رشید ہیں, ذاکر خان ہیں, اور بھی کچھ نام ہیں, تو یہ بورڈ کے لیے اتنے ضروری کیوں ہیں؟ چیئرمین آ رہے ہیں, چیئرمین جا رہے ہیں, لیکن کیا یہ ان کی لابی بہت سٹرونگ ہے, یہ بہت پاورفل ہے کہ ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا؟ دیکھیں بیسکلی یہ تو جو کرکٹ بورڈ کی کرتا دھرتا ہے ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ پاکستان بھی انہوں نے 15 سال کا کہا کہ پاکستان کی کرکٹ 15 سال سے خراب ہوئی بھی ہے, اس کا بیڑا گرک 15 سال سے ہوا ہے. تو آپ نے بیٹھ کے ایویلویٹ تو کرنا تھا کہ کن ریزنز کی وجہ سے ہوا ہے. اب ہم نے آگے کیا ڈیسیجن کر کے اپنی کرکٹ کو آگے لے کے جانا ہے, آپ کے سامنے ہی ہیں. اگر یہ لوگ اتنی دیر سے کلنگ آن کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی جس کی وجہ سے یہ کلنگ آن کر رہے ہیں, اور ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے ظفر الطاف صاحب, بدقسمتی جو میں نے سوال عامر سہیل صاحب سے کیا, بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے کرکٹ بورڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, لیکن ادھر سے کوئی جواب دینے کے لیے نہیں آتا ہے. اور اب جواب دینے کے لیے اور اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنے کے لیے بھی آپ کو پتا ہے یہ پیسے مانگتے ہیں. ان کو آپ کہیں کہ آپ پروگرام میں آئیں تو وہ کہتے ہیں یہ بتائیں کہ پروگرام میں آپ ہمیں کمپنسیٹ کس طریقے سے کریں گے. اب یہ سوچ اور ان کی یہ ڈیمانڈ کو دیکھ کے کیا پھر یہ سمجھ لیا جائے, اندازہ لگا لیا جائے کہ ٹیم اس حال کو کیسے پہنچی ہے؟ دیکھیں بات تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ, اور کچھ نشاندہی عامر نے بھی بتائی کی ہے, اگر آپ کے پاس کرکٹ بورڈ کے اندر بیٹھ کے کام کرنے والا کوئی نہیں ہے اور انٹریکٹ جو کرتا ہے بورڈ کے اندر وہ سارے بورڈز کے ساتھ کرتا ہے, میں کرتا رہا ہوں 8 سال 9 سال. You keep on writing on cricket issues to Sir Donald Bradman, Sir Clyde Walcott, and any number of chief people who are important. At the moment in the board, there is not an international card over there which can engage other boards into discussions to see how to go forward. ہے ہی کوئی نہیں. کون انٹرنیشنل کارڈ ہے؟ یہ لوکل بات نہیں کرتے, آپ انٹرنیشنل کی بات کر رہے ہیں. یہی تو پرابلم ہے. اب یہ بیٹھتے نہیں ہیں. We are a verbal society. Please understand this.
what is in the society is also prevalent in the board. یہ بات ہی بیٹھتے ہی نہیں ہے, کام ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے سر, لیکن ایک بات, ابھی جو پہلے بات ہوئی, آپ فارمر چیئرمین رہ چکے ہیں, کیا کچھ لوگ بورڈ کے اندر چیئرمین سے بھی زیادہ پاورفل ہوتے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں لیکن یہ آثار قدیمہ کی طرح ان کے ساتھ ساتھ چلے جا رہے ہیں؟ یہ کون سی ان کے پاس گیدڑ سنگھی ہے, ترک کا پتہ ہے, یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے, اور میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ اس میں بڑوں کے نام آ جائیں گے بیچ میں. سر لینا تاکہ پتہ چلے عوام. گزارش یہ ہے کہ اٹ از انٹائرلی ڈپینڈنٹ آن دی انڈیپینڈنس آف دی بورڈ چیئرمین, پیریڈ. اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہے, اگر اس کے پاس صلاحیتیں ہیں, نو بڈی کین انفلوئنس, دیر از نو وے. یہ بورڈ کا چیئرمین کس کے زیر اثر ہے؟ بورڈ کا چیئرمین ونس ہی از اپوائنٹڈ ہی شوڈ بی گیون اے ٹینیور. ٹھیک, 3 سال, 3 سال از گڈ انف, 3 سال سے زیادہ نہیں چاہیے. اس کے بعد ویسٹڈ انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتے ہیں. آئی ٹولڈ جاوید برکی میں 3 سال سلیکٹر رہا ہوں, بس کافی ہو جاتے ہوں گے. اب تو 3 سال تو کافی لمبا عرصہ. آپ دیکھیں, یو ہیو ٹو ٹرسٹ سم پیپل who can take care of the situation when it is difficult. ٹھیک ہے, you have that kind of people. یہ نہیں ہے. ٹھیک, لیکن اس میں پلیئرز میں بھی ہیں ایسے لوگ. I don't want to name those people. پلیئرز میں ایسے لوگ ہیں, and the game should, the board should go to players now, not to outsiders. ٹھیک ہے. فیصل, جو سابق ینگ پلیئرز ہمارے یہاں موجود ہیں نا, کیا وجہ لگتی ہے کہ ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ یہ بابے یہ کب تک کرکٹ کو چلاتے رہیں گے؟ ہمارے جو اس وقت پی سی بی کے چیئرمین ہیں وہی 80+ ہیں. ہمارے یہاں بہت بڑا ایک المیہ ہے, چاہے وہ کرکٹ ہو, باقی فیلڈز ہو, ہمارے یہاں ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے. ہمارے یہاں ہماری معذرت کے ساتھ جو ہیڈ لائن نیوز بھی چلتی ہیں وہ بھی پتہ نہیں یا ہمسایہ ملک کے ٹیلنٹ کی چلتی ہیں یا کسی اور کی, کہ فلاں نے اپنی منگنی کا سوچ لیا, یہ ہیڈ لائن نیوز بن جاتی ہے. لیکن ہمارے جو بریلینٹ ہیروز ہیں پاکستان کے, چاہے وہ کرکٹ میں ہیں, شوبز میں ہیں, باقی فیلڈز میں, ان کو پروموٹ نہیں کیا جاتا. ایک چیز نہیں, میری بات لیٹ می جسٹ فنش. ہمارے جو لیجنڈز ہیں کرکٹ کے, انضمام الحق ہیں اور بڑے نام ہیں, بڑے بڑے نام ہیں جو کہ اویلیبل ہیں, ان کے ٹیلنٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے. عامر سہیل صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں نہیں کیا جا رہا, ان سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا جا رہا؟ اس وقت غلط ہم کہاں جا رہے ہیں. جب آپ کا اوپر جو سربراہ ہے وہ ٹھیک آدمی نہیں ہوگا نا, تو نیچے غلطیاں بھی ہوں گی, کرپشن بھی ہوگی. اور ایک بات, ابھی آپ جو لوگ پی سی بی کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں نا, ان میں سے ایک نام وہ بھی ہے جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ عمران خان کے دوست ہیں. ان کی بورڈ میں ہونے کی وجہ ہی عمران خان ہے. اگر سب کو منع کر دیا تو انہیں بھی سلام کرنا پڑے گا, اور وہ ذاکر خان ہے. کیا بات ہے کہ عمران خان کی وجہ سے, نہیں عمران خان کی وجہ سے, سنیں, عمران خان کی وجہ سے ذاکر خان ہے, اور عمران خان نہیں چاہتے کہ نجم سیٹھیوں اور وہ ہیں. یہ کیسے, یہ مطلب عجیب سی بات ہوتی ہے. سب کی خواہشات کا احترام کیا ہوگا نا. میں بتاتا ہوں, انہیں اگر خدافظ کہتے منظور ہے آپ کو. ایک سمپل, اس میں سمپل ایک چیز ہے, اگر آپ اوپر ٹھیک آدمی لے آئیں, وہ نیچے میرٹ پہ اپوائنٹ کرے گا لوگوں کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ میرٹ پہ ہے یا نہیں ہے, لیکن نیچے میرٹ پہ اپوائنٹمنٹس ہوں گی. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, مثال کے طور پہ پوری دنیا میں the issue is a different one. The issue is you cannot be loyal to a person. You got to be loyal to a state. بالکل. And they are not making a distinction between state, government and personalities. That is the tragedy of this social system and this political system. And the other thing is, I think he's right, personalities کے اوپر ہمارے کئی چیزیں چل رہی ہیں کہ عہدہ یہ, اس کا یہ, اس نے یہ کیا, اس کو لگا دو. میرٹ تو دیکھا نہیں جاتا. میں یہ کہہ رہا پیٹرن ان چیف جو ہے کسی بھی ملک میں نہیں ہوتا. ویسے تو کرکٹ بورڈ ہے ہمارے, جو بھی آتا ہے پرائم منسٹر ہے, وہ کرکٹ کو کنٹرول کرے, اپنی مرضی کا چیف لگا دیا, کرکٹ بورڈ کا چیئرمین لگا دیا. اب وہ جو فیصلے نیچے ستیہ ناس ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. چلے ذاکر خان کو اگر سائیڈ لائن کر دیا جائے تو آپ منظور ہے نا, کوئی اس میں پرابلم تو نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ میں کہہ رہا ہوں میرٹ پہ ہونا چاہیے. ہمارا موقف یہ ہے کہ میرٹ پہ ہونا چاہیے. آپ لوگ کہتے ہیں نا اسی سال آپ کی گورنمنٹ آ سکتی, کیا پتا آپ انہیں چیئرمین پی سی بی لگا دیں. زیدی صاحب, پی سی بی میں کیا سیاسی اثر و رسوخ ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں, I'm not working in PCB. خیال کیا ہے آپ کا؟ آپ جرنلسٹ ہیں, ظاہر ہے آپ کو پتا تو ہوگا. جی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں جو آپ کی باتیں سن رہا تھا, جو پرابلمس ہیں جن کی وجہ سے ٹیم آج اس مشکل کا شکار ہوئی ہے, نمبر ایک تو یہ ہمارا سلیکشن پروسیس ہے. ٹھیک ہے, پروسیس یہ ہے کہ ہمارے سلیکٹرز ڈومیسٹک کرکٹ میں گراؤنڈز پہ جا کے پلیئرز کی پرفارمنس نہیں دیکھتے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. اس سال قائد اعظم ٹرافی کا فائنل اٹھا کے دیکھ لیجئے, پشاور کا ایک لڑکا ہے محمد رضوان, جو وکٹ کیپر بھی ہے اور اوپننگ بیٹسمین بھی ہے. اس نے ڈبل سینچری کی قائد اعظم یونیورسٹی کے قائد اعظم ٹرافی کے فائنل میں, اور پینٹینگولر جو کپ ہے اس کے 2 میچوں میں اس نے 100 کیے. ہی از این اوپنر ٹو.
اس کو سلیکٹ نہیں کیا گیا. اگر آپ اس کو لے کے گئے ہوتے تو آپ کے وکٹ کیپر کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا, آپ کے اوپننگ بیٹسمین کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا. سو میرے کہنے کا مطلب ہے اس کے اندر شفافیت ہونی چاہیے. بالکل, بڑی اچھی بات کی آپ نے. ٹائم ختم ہو گیا. عامر سہیل صاحب ون لائنر اس پہ دے دیں کہ یہ ٹیم مومنٹم کیسے گین کر سکتی ہے, کارکردگی کیسے ہو سکتی ہے, اچھی ہو سکتی ہے, متحد یا ایک ٹیم کیسے لگ سکتی ہے کہ صرف جیت پر فوکس ہونا چاہیے اور فیلئر کا ڈر نہ ہو. دیکھیں, ان کو اپنی ایک اور اپنا تھوڑا سا وے آف پلے چینج کرنا پڑے گا, اپوزیشن کے خلاف پلاننگ کرنی پڑے گی, اپنی لمیٹیشنز کو دیکھ کے پلان کریں, تب جا کے آپ کے آگے بڑھنے کے چانسز ہیں. سر اگر کل, لاسٹ کامنٹ, اگر کل ٹیم اچھا پرفارم کرتی ہے, ایک اچھا سٹارٹ لیتی ہے, تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپلیٹ ٹیم ہے. بات یہ ہے کہ دی کیپٹن ہیز ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ, دیر از نو ادر وے. ہی ہیز ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ اینڈ بائی ایگزامپل, اینڈ دیٹ از واٹ عمران یوزڈ ٹو ڈو. ٹھیک, اینڈ دیٹ از اٹ. عامر سہیل صاحب, فیصل جاوید اور زیدی صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. صحت مند معاشرے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو کھیل ہیں ان پہ فوکس کیا جائے, لیکن جن معاشروں میں کھیلوں کے ساتھ ہی کھیلا جا رہا ہو وہاں حالات کیا ہوں گے, سوچئے گا. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.